अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान के साथ मतीउल्लाह जान। तमाम मुल्क की नजरें इस वक्त तालिबान और हुकूमत के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तरफ लगी हैं। जो तालिबान की जो कमेटी थी उसने पारा चनार और कबायली इलाकों का दौरा किया है, जहां पे मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू हुआ है। अब तवक्को ये की जा रही थी कि पहली बार बाज़ाब्ता तौर पे तालिबान की तरफ से मुतालबात कुछ सामने आएंगे। अभी तक सूरत हाल कुछ ऐसी है कि कमेटी ने बज़ाहिर अपना काम मुकम्मल नहीं किया और ना ही कमेटी के अरकान वापस इस्लामाबाद या पेशावर पहुंचे हैं कि सही मालूमात हासिल हो सकती, मगर ज़राए के हवाले से मीडिया के अंदर जो इत्तलात हैं तकरीबन 15 के करीब जो हैं वो मुतालबात तालिबान की तरफ से सामने आए हैं। उनके ऊपर भी हम बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि प्रोग्राम के दौरान ही अगर तालिबान की कमेटी के कुछ अरकान से हमारा टेलीफोन पर राब्ता हो जाए तो उनसे भी अपडेट ले पाएंगे। मगर अभी तक की जो इत्तलात सामने आई हैं मैं उनसे भी आपको बताता चलूँ, मगर ये इत्तलात हम लेंगे डॉन न्यूज़ पेशावर के जो ब्यूरो चीफ हैं पेशावर में ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, हम उनसे तफसीलात देते हैं कि अभी तक जो सियासी कमेटी जो तालिबान की कमेटी है उन्होंने जो तालिबान की सियासी शुरा से जो मुलाकात की है उसमें क्या मुतालबात जो है सामने आए हैं। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो क्या इत्तलात हैं इस वक्त तक के मुज़ाकरात में क्या हुआ और किस किस्म के मुतालबात अभी तक सामने आए हैं? लेकिन मुतालबात तो कुछ शायद वही पुराने हैं, इसमें थोड़ी बहुत अगर रद्द-बदल की जाए तो हम कह सकते हैं कि जो फाइनलाइज की है लिस्ट बाकायदा तौर पर हम ये नहीं कह सकते कि तालिबान ने इन्हें अनाउंस भी किया है, लेकिन हमारे ज़राए ने कहा है कि शूरा की मीटिंग हुई है उसमें ये तमाम बातें जो है वो उन पर बातचीत हुई और आज जो कमेटी के अरकान जो अभी तक शायद आखिरी इत्तलात के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के दारुल हुकूमत मीरान शाह पहुंच चुके हैं, उनको ये मुतालबात या लिस्ट हम कह सकते हैं दी गई होगी हुकूमत से बातचीत करने की। जो अहम पॉइंट है मेरे ख्याल में वो स्वात में भी इम्प्लीमेंट हुआ और वो है शरिया कोर्ट्स या निज़ाम जो काजी अदालतें हैं, इसके अलावा ड्रोन हमलों को बंद करने का मुतालबा है। इसके साथ साथ अमरीकी जंग से बाहर निकलने की बातचीत भी हो रही है, तालिबान कैदियों की रिहाई की भी बात की जा रही है और वो तमाम कमांडर्स जो कि उनके लिए आम माफी का भी मुतालबा जो है वो इन नुकात जो कि तकरीबन 14-15 गिनती के हिसाब से बनते हैं, शायद कम और बेश भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी इत्तलात है उसके मुताबिक ये एक कंसेंसस हुआ है तालिबान शूरा का कि ये मुतालबात जो है तो हुकूमत से पॉइंट्स कह लें या मुतालबात कह लें ये डिस्कस किए जाएंगे और उस जो कमेटी है रिकंसिलिएटरी कमेटी हम कहें या उसे फैसिलिटेटिंग कमेटी कहें, वो ये मुतालबात शायद लेके आएगी हुकूमती कमेटी के बाद और उसके बाद अगला लाएअमल तय किया जाएगा कि किस जगह पर ये बातचीत जो है चल सकती है। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, ये कितनी मुसद्दका इत्तलात हैं इन मुतालबात के हवाले से, क्योंकि एक तो ये लग रहा है कि अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे राब्ता नहीं हुआ किसी का भी सियासी कमेटी जो तालिबान की कमेटी थी इनके साथ किसी का, तो ये मुसद्दका ज़राए की इत्तलात हैं और खासकर ये जो मुतालबात हैं इनमें कबायली इलाकों से फौज की वापसी का भी मुतालबा शामिल है। बिल्कुल, ये बात भी शायद पुराना मुतालबा है कि कंपेंसेशन दी जाए, जो लोग इफेक्ट हुए हैं तमाम जंग से उनके घरों की आबादकारी की जाए, फौज के इनखला की भी बात की जा रही है। ये तो अब हम कह सकते हैं कि जो कंसेंसस लिस्ट या जो बातचीत हुई है शूरा के दरमियान और एक हम कह सकते हैं कि उनकी जानिब से कुछ शरायतनामा सामने आया है। अब देखना ये होगा कि जो मुज़ाकराती कमेटी है हुकूमत की वो इसका रिस्पॉन्स कैसे देती है, हुकूमत कैसे देती है। ताम बातचीत के हवाले से जो इब्तिदा है वो तो हो चुकी है, अब इसकी कामयाबी की कहाँ तक जो है वो जमानत हो सकती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर स्वाद की सूरत हाल को हम देखें तो स्वाद में भी इसी किस्म का मुआहदा हुआ था, काजी कोर्ट्स बनी थी, शरीयत के निफाज के लिए जो बातचीत भी हुई थी और मुआहदा भी बाकायदा हुआ था, लेकिन फौज के इनखला के हवाले से भी उस वक्त बातचीत की जा रही थी कि बदतरीज जो है फौज स्वाद से वापस जाएगी। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया अफवाज पाकिस्तान किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं। लेकिन मैं ये दोबारा कहूंगा कि ये तो फिलहाल हम इनिशियल एक प्रोपोजल कह सकते हैं, अब इस पर मजीद बातचीत होती है, कौन से पॉइंट्स निकलते हैं, कौन से पॉइंट्स जो है इसमें ऐड होते हैं, वो वक्त के साथ साथ जो है वो अंदाजा होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर शाह शिराजी ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ पेशावर से हमें मालूमात दे रहे थे उन मुतालबात के हवाले से जो ज़राए के हवाले से सामने आए हैं जो तालिबान ने किए हैं। आपका नाज़रीन तारुफ भी कराता चलूँ, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जो रहनुमा हैं जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के,
ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں بریگیڈیئر سید نذیر محمد جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اور ان کے ساتھ سب کے جانے پہچانے اجمل وزیر صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف کے نمائندہ اور رہنما بھی ہیں۔ اجمل وزیر صاحب، سب سے پہلے آپ سے میں اپڈیٹ لینا چاہوں گا، معلوم ہوا ہے کہ آپ کا رابطہ ہو سکا ہے مولانا سمیع الحق صاحب سے، تو کیا بتایا ہے انہوں نے ابھی تک مذاکرات کے حوالے سے؟ دیکھیں، کل مولانا سمیع صاحب سے کل بھی میری بات ہوئی تھی، ابھی بھی بالکل جسٹ جب میں آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا تو میرا ان سے رابطہ ہوا ہے۔ تو آج کے حوالے سے صورتحال تھوڑی سی وہ تھی کہ آج سنا ہے کہ وہاں پہ ڈرون بڑے جو ہے نا نیچے پروازیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ تبدیل کرنا پڑے۔ ارے جب آپ مذاکرات میں بیٹھے ہوتے اور اوپر سے ڈرون گزر رہے ہو تو پھر وہ جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ پھر خوشگوار اس طرح نہیں ہوتا جس طرح عام روٹین میں جو کل کا تھا۔ کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے کمیٹیوں کے درمیان یا ان لوگوں کے درمیان، جو کل کی میٹنگ ہے وہ بڑی خوشگوار ہوئی ہے۔ آج تھوڑا سا جو ہے نا یہ ڈرون کے حوالے سے، جگہ تبدیل کرنے کے حوالے سے یہ ہوا ہے، اور جو یہ بات ابھی شرائع صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو لسٹ ہے، دیکھیں ہماری طرف میرا تعلق وزیرستان سے، ہماری طرف قبائلی جرگوں میں لمبی لمبی لسٹیں پیش کی جاتی ہے، لیکن جب آپ ٹیبل پہ آتے ہیں تو پھر اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے کہ کچھ یہ اب لسٹ جو میڈیا جو چلیں وزیر صاحب ہم لسٹ پہ بھی بات کریں گے ابھی پروگرام میں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ سمیع الحق صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ آج جو ہے تلخی رہی مذاکرات میں، یا سمیع الحق صاحب کا کیا تاثر تھا کہ وہ خوش تھے، مطمئن تھے، کامیاب تھے؟ وہ اس حوالے سے تھوڑے سے وہ تھے، یہ جو ڈرون کا جو مسئلہ چل رہا ہے وہاں پہ، یہ جو ڈرون کی پروازیں، اس کی وجہ سے ظاہر وہ وری تھے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر اس وقت کوئی ڈرون ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا ریزلٹ نکل سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہماری کمیٹی کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں، لیکن جہاں تک بات چیت کے حوالے سے تو وہ اچھے خاصے پر امید تھے بھی، کل بھی تھے اور آج بھی ہے، اور ابھی چونکہ وہ رکے ہوئے ہیں وہاں پہ ہے، تو آج وہ واپس نہیں آ رہے، ابھی مذاکرات جاری ہیں؟ وہ وہاں پہ ہے، اب کل کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس وقت تک تو وہ وہاں پہ ہے۔ تو مذاکرات کے پولیٹیکل ایجنٹ نارتھ سراج صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ شیٹنگ ہو رہی ہے، وہ واپس وہاں پہ پہنچ چکے ہیں جہاں میرے معلومات۔ چلیں ٹھیک، اچھا مفتی کفایت اللہ صاحب، ایک تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا یا اپنا گریبان کے لیے۔ یہ جاننا چاہوں گا کہ ذرائع سے تو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن آپ کی اپنی کیا اطلاعات ہیں مذاکرات کے حوالے سے؟ مجھے امید ہے، اس لیے کہ جب کہیں بھی جنگ شروع ہوتی ہے تو شروع کے اندر جذبات ہوتے ہیں، پھر بعد میں نقصانات کا احساس ہوتا ہے۔ ہر دونوں طرف سے اس کا احساس ہے، اور جو ابھی تک اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ سنجیدہ ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس سے مایوسی پھیلے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ مذاکرات، یہ بارش کا پہلا قطرہ ہوگا، اس کے بعد پوری بارش ہوگی، اور ایک بار پھر ہمارا ملک وہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ تو یہ کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے امید کرنے کی بجائے آپ اس نیک کام کا خود حصہ ہوتے؟ ایسے ہماری پوزیشن کو سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ میری پوزیشن وہ بھی نہیں جو عمران خان کی، وہ بھی نہیں جو مولانا سمیع الحق صاحب کی، پروفیسر ابراہیم کی بھی نہیں۔ میں طالبان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ میں اکیلا آدمی ہوتا تھا اور اپنی وصیتیں کر کے جاتا تھا۔ مجھے فوج کی طرف سے کوئی پروٹیکشن نہیں ہوتی تھی، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہاں جو خون بہ رہا ہے اس میں اس کے دو نام ہیں، مسلمان پاکستان، مسلمان پاکستان، دونوں طرف سے، فوج بھی اور طالبان بھی۔ جب آپ نقصان کا اندازہ لگاؤ گے تو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ دیکھو گے، مسلمان کا جب نقصان ہوگا تو اس کا فائدہ کفر کو ہوگا، اور پاکستان کا جو نقصان ہوگا اس کا فائدہ وہ ہندوستان کو ہوگا۔ میں اس کو اپنا نقصان سمجھتا رہا اور میں ان کو قائل کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ لوگ آج دنیا میں نہیں ہیں، بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود، مولانا ولی الرحمان، ان کی جنگ بندی کی تحریریں ان کی آج سے 3-4 سال پہلے آئی ہیں، اور اس وقت میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا، موقع کو ضائع کیا گیا۔ میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام، اس کا موقف آج کل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں پہلے سے ایک خیر میں ہوں،
میں یہ تو چاہتا ہوں کہ میں دوسری خیر میں بھی ہاتھ ڈالوں. تو یہ کوئی اناج کا مسئلہ تو نہیں تھا. نہیں, لیکن اگر دو خیروں میں سے مجھے ایک خیر سے محروم ہونا پڑتا ہے تو پھر میں دوسرے خیر میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا. تو میرے پارٹی نے جب یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس سے لا تعلق رہنا ہے تو میرے لیے یہ اہم بات تھی کہ میں پارٹی ڈسپلن کا خیال کروں, اور میں نے صحت مند روایات کو تجویز دی ہے. صحت مند روایت. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ میڈیا میں ان ہو جاتے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا میں پھر ان کی واپسی مشکل ہوتی ہے, پھر پارٹی کو درخور اتنا نہیں سمجھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی کارکن میری تقلید کرے گا اور وہ بھی اس طرح صحت مند. آپ کے خیال میں یہ پارٹی کا فیصلہ کسی کی سیاسی انا کی بنیاد تھا یا اصولی فیصلہ؟ نہیں, ہمارا تو ایک مشورہ ہوتا ہے, یہ اصولی فیصلہ کے اندر دونوں چیزوں کو دیکھا گیا اور پھر اس کے بعد یہ خیال کیا گیا کہ پارٹی کو لا تعلق رہنا چاہیے. جب یہ پارٹی کو لا تعلق کہہ دیا تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت اعتماد سے کہا کہ مفتی کفایت اللہ میرا بھائی ہے اور میرا اس پر اعتماد ہے, تو پھر اب میں نے ان کی عزت تو رکھنی تھی نا, تو لہٰذا کوئی اس طرح کے جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں. اب سے پہلا ایک مطالبہ جو ذرائع سے آیا, ابھی تصدیق نہیں ہوئی, مگر کہ ڈرون حملے بند ہونے چاہیے. تھوڑا پاکستان حکومت کتنا ہے میں بتا, تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ ہوم ورک ہے, ایک طرف کا ہوم ورک ہے. یعنی وہ کمیٹی جو آئین اور پاکستان کو مانتی ہے وہ گئی ہے اپنے موکل سے بات کرنے کے لیے, تو یہ ان کا ہوم ورک ہے. ابھی وہ آئیں گے اور حکومت سے بات کریں گے, یہاں ایک اور ورک ہوگا. اس ہوم ورک کی پہلی ابتدا ہے, تو وہاں 15 مطالبے بھی آ سکتے ہیں, 16 بھی آ سکتے ہیں, اور یہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ جب ہمیں کہا جائے فلاں مطالبہ چھوڑ دو تو وہ چھوڑ دیا جائے. یہ یہاں آئیں گے, پریس کے ذریعے اس کو شیئر کریں گے, پھر حکومت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جنرل مطالبات کیا ہیں, بعد میں اس کی حتمی فہرست شائع ہو جائے گی. سید نذیر محمد صاحب, آپ نے سنا مولانا سمیع الحق صاحب نے جو اجمل وزیر صاحب کو بتایا کہ ڈرون جو طیارت ان کی پرواز بڑی رہی ہے اور جس کی وجہ سے مذاکرات کا عمل بھی ڈسٹرب رہا ہے. تو کتنا ڈیپینڈ کرتا ہے یہ مذاکرات کی کامیابی کا معاملہ کہ ڈرون حملہ نہ ہو. اگر ایک آدھ ڈرون حملہ ہو گیا, خدا نہ خواستہ اگر اس کمیٹی پہ ہو گیا, مذاکراتی ٹیم پہ ہو گیا, تو اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا اس چیز سے ہم بچ سکتے ہیں؟ یقیناً جس طریقے سے پہلے ہوا تھا حکیم اللہ مسعود کو, اور ہمارے انٹیریئر منسٹر نے بنا کہ انہوں نے امن کے ایک پروسیس پر حملہ کیا ہے, اس کو ڈیریل کیا ہے. تو ڈرون تو پورے پاکستان کے سارے پارٹیوں کا اور عوام کا ایک مطالبہ ہے, اور اس کو امریکہ نے تھوڑی سی یقین دہانی کرائی ہے, پکی نہیں ہے کہ ہم اس دوران حملہ نہیں کریں گے. لیکن وزیرستان میں عام طور پر ان کے ریکی ڈرونز موجود ہوتے ہیں اور وہ چلتے پھرتے, اور عام لوگوں کو ان کی جو بنگائی اس کو بولتے ہیں, اس کی آواز ہر جگہ سنائی دیتی ہے, اور ایک خوف کے عالم میں پورا وزیرستان ہوتا ہے. یہ ریکی ڈرون کیا ہوتا ہے؟ ریکی ڈرون وہ ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور انفارمیشن وہ دے رہا ہوتا ہے. تو وہ میزائل حملہ نہیں کرتا؟ وہ میزائل حملہ, اس میں ہتھیار ہوتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں. لیکن وہ کرتا نہیں ہے اس کو, کیونکہ کم سے کم وقت میں اس نے اپنے ٹارگٹ کو انگیج کرنا ہوتا ہے. تو جب وہ اوپر موجود ہوتا ہے تو اس کو جائے اسٹک سے ادھر سے سی آئی اے ہیڈ کوارٹر سے لینگلے سے اس کو بٹن دبایا جاتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے اور ادھر اپنے میزائل داغ دیتا ہے. تو یقیناً یہ جو خوف کا عالم ہے یہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے, کیونکہ سپر پاور ہے. ان سے پہلے بھی ہم نے نہیں پوچھا ہے, اور اگر پوچھا ہے تو وہ انہوں نے کچھ عمل نہیں کیا ہے. تو اب دوبارہ ایک اگر اس طریقے سے ہو جائے تو میرے خیال میں کہ یہ ایک بہت بڑا دج کا پاکستان کی سبکی بھی ہوگی, اور اس جو امن کا عمل ہے یہ شاید پھر سٹارٹ نہ ہو سکے اگر ڈرون حملہ ہو گیا. ناظرین چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. طالبان حکومت کی مذاکراتی ٹیم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اپنے گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں طالبان حکومت مذاکرات میں پیش رفت کے حوالے سے. اجمل وزیر صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے خبر آئی ہے کہ چودھری نثار صاحب نے بھی رابطہ کیا ہے مولانا سمیع الحق صاحب سے, اور چودھری نثار صاحب سے ایک بیان منسوب جو ہوا ہے وہ یہ کہ اگر مذاکرات کے دوران ڈرون حملہ کیا گیا تو یہ پاکستان دشمنی ہوگی. تو وزیر داخلہ کی طرف سے یہ بیان, کیا یہ کوئی امریکہ کو پیغام ہے یا ایک مجبور اور بے بس آدمی کی فریاد ہے؟ میرے خیال میں کہ متی اللہ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو چودھری نثار کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یا اس کا جو سٹانس ہے مذاکرات کے حوالے سے پہلے دن سے لے کر آج تک
وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور وہ اس حوالے سے محنت بھی کر رہا ہے اور ہر طریقے سے مستقل بالکل مستقل کر رہا ہے. دیکھیں جو حقیقت ہے، دیکھو اس کے ساتھ سیاسی میرا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو بندہ صحیح کام کر رہا ہے اس حوالے سے مخلص ہے اور وہ چاہ رہا ہے اور فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے، اور اس سے پہلے بھی اس نے کوشش کی. مگر یہ بیان کیا وزیر خارجہ کی طرف سے یا وزیر دفاع کی طرف سے کیوں نہیں آتا؟ میرے خیال میں یا وزیر اعظم کی طرف سے؟ میرے خیال میں وزیر خارجہ اس وقت تو نہیں ہے، جو سرتاج عزیز صاحب ہیں ایڈوائزر جو ہیں ان کی طرف سے کیوں؟ لیکن یہاں پہ اس حکومت کی یہ ایک فائدہ ہے کہ اس کے 4-5 وزیر خارجہ ہے. تو چودھری نثار صاحب کبھی کبھی وزیر خارجہ کے وہ بھی ادا کرتے ہیں، کبھی وزیر اعظم صاحب خود ادا کرتے، کبھی فاطمی صاحب ہوتے، کبھی شہباز شریف صاحب بھی ادا کر دیتے. تو کوئی اس میں کوئی برائی نہیں، میسج تو جانا چاہیے، میسج تو دے دیا. ایک دیکھیں آپ کو ایک چیز اس میں مد نظر رکھنا ہوگا کہ یہ جو مسئلہ ابھی ہو رہا ہے، اگر اس حوالے سے ڈرون کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں کہ اللہ نہ کرے یہ بہت بڑا جو ہے نا پھر میرے خیال میں کہ اس کے بعد اس چیز کا یہ میسج چلا جائے گا کہ پہلے، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے تیسرے فریق سے بات کرنی نہیں. اس کا مطلب طالبان کیا لیں گے؟ نہیں دیکھیں میری بات یہ بھی تو بڑا امپورٹنٹ ہے نا سمجھنا کہ طالبان تو حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، ذرائع کے مطابق ڈرون حملے بند ہونے چاہیے، ان کا مطالبہ ہے. تو حکومت پاکستان کیسے بند کرے؟ میری بات سنیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس حوالے سے بینگ پاکستانی میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتا ہوں کہ ڈرون حملے ملک میں نہیں ہونے چاہیے، اور ہمارا سب کا یہ ایک ہی اسٹانس ہے اس حوالے سے. اب طالبان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر اس وقت اتنی امپورٹنٹ بات چیت ہو رہی ہے تو امریکہ اگر اس طرح کرتا ہے تو وہ اس کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کی اتنی سے ہے کہ وہ ڈرون حملے بند کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یا اس وقت دیکھیں ہمیں بھی اپنے جو حکومتیں ہیں ہماری جتنی ان کی مجبوریاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ادھر پھر 100 مسئلے ان کے اور بھی ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ایرانی صدر احمد نژاد آ کے دکھاتا تھا وہ والا سٹانس یہاں پہ نظر نہیں آتا، ہم وہ والے نہیں ہیں. لیکن ہاں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو چاہیے، یہ صرف چودھری نثار نہیں، یہ پرائم منسٹر کو سٹیٹمنٹ دینا چاہیے، اور بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ رابطہ کیا جانا چاہیے. ہمارا اس وقت سفارتی لیول پہ رابطہ ہونا چاہیے امریکہ کے ساتھ کہ دیکھیں ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں. اس وقت اگر آپ کے ڈرون وہاں پہ گھوم رہے اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے کوئی اٹیک کر دیا تو اس کے کیا نتائج نہیں کر سکتے. اور یہ میسج جانا چاہیے اور بڑا اسٹرانگ میسج جانا چاہیے کہ انف از انف. جی فیض اللہ صاحب، یہ ڈرون کے حوالے سے مطالبہ حکومت پاکستان سے کیا جا رہا ہے بند ہونے چاہیے، اور مذاکرات کے دوران ڈرون پروازوں میں اضافہ ہو گیا ہے. تو یہ کیا، اس کا کیا حل ہے؟ طالبان خدا نخواستہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو طالبان نے پہلے بھی حکومت پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا، اب بھی ٹھہرائیں گے. مذاکرات پھر اس کا مطلب ہے ناکام ہو جائیں گے ایک ڈرون حملے کی صورت میں؟ ٹیکنیکل بات تو ہمارے یہ سب بتائیں گے. ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چپ رکھے جاتے ہیں اس کے لیے اور اس کی شعاؤں کو فوکس کیا جاتا ہے. یہ کام امریکہ نہیں کرتا، یہ ہمارے لوگ اس کو فراہم کرتے ہیں. ہمارے لوگ سے مراد میں سمجھتا ہوں آپ بھی جانتے ہو، ان کا یہ گلہ رہا ہمیشہ کے لیے کہ اگر صرف ڈرون امریکہ کرے اور یہ سپورٹ فراہم نہ کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن وہ جو سپورٹ فراہم کرتے ہیں، گلی کوچے جانتے ہیں، لوگوں کو جانتے ہیں، وہاں جو جاسوس جا کر یہ چیزیں رکھتے ہیں اس کے اوپر ڈرون ہوتا ہے، جس طرح بیت اللہ محسود پر ہوا ہے. تو پھر اس کا معنی تو یہ ہے نا کہ یہ لوگ ملوث ہیں اور ان کے درمیان کوئی خاموش ایگریمنٹ ہے کہ آپ کریں اور ہم اس کی مذمت کریں گے اور یوں ٹائم پاس ہوگا. اب اگر ڈرون حملہ ہوا تو اب اگر ڈرون ناکام، اب اگر ڈرون حملہ ہوا تو وہ امریکہ کی طرف سے نہیں گنا جائے گا، وہ پاکستان کی طرف سے گنا جائے گا. ان کے سپورٹ کے بغیر نہیں ہوتا. جب یہ گنا جائے گا تو پھر سمجھے کہ ہمارے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کے اہداف کو نزدیک کیا جا رہا ہے تاکہ ان لوگوں کو مارنا آسان ہو جائے. لیکن امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے ان مذاکرات کو ڈرون حملہ کرنے کا؟ وہ کیوں یہ چاہتا ہے؟ تھوڑا سا ہم لوگوں کو اگر وضاحت کر دیں کہ امریکہ کیوں مخالف ہوگا ان مذاکرات کے. میں آپ کو ایک پرانی بات یاد دلاتا ہوں کہ جب بیت اللہ محسود کو مارا گیا ہے تو وہ تو سیٹلائٹ کے طور پر تو وہ قریبی تھا، لیکن جب اس نے پاکستانی فوج سے صلح کرنا چاہی تب اس کو مارا گیا. یہاں امریکہ کی حکمت عملی یہ ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو پاکستانی فوج کے ساتھ لڑیں، ان کو جنگجو لوگ چاہیے، اور جب وہ صلح کی طرف جاتے ہیں
تو پھر تو پاکستان میں امن ہوگا، اور یہ امن امریکہ کے لیے پسند نہیں ہے، خاص کر جب تک وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے وہ ہماری مرضی کا خیال نہیں رکھتا۔ کیا یہاں کے طالبان کی طرف سے امریکہ کے افغانستان کے اندر مفادات کو بھی کوئی خطرہ ہے یا ہو سکتا ہے؟ میری جو معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ جب میں اس درمیان میں سفارتکاری کر رہا تھا تو مجھے تو ان کے بڑوں نے ایک ہی، نہ شریعت کا مطالبہ کیا انہوں نے، نہ فوجیوں کا قیدیوں کا مطالبہ، مجھے تو ایک ہی بات بتائی تھی کہ یہاں سے کچھ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہم جہاد کریں، وہ پاکستان میں نہیں کرنا چاہتے، لیکن پاک فوج ان کو راستہ نہیں دیتی۔ جب وہ راستہ نہیں دیتی، دیکھو نا ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت کا تو آپ حوالہ دیں گے نا، یہاں افغانستان میں بہت بڑی جنگ ہوئی تو آپ پھر سقوط طالبان ہوا، یہ راستہ یہ لوگ ادھر آئے نا، افغانستان کے لیے راستہ مانگ رہے ہیں نا، ادھر لوگ آئے، ہم نے پوری قوم نے ان کو راستہ نہیں دیا تو وہاں ڈب ہو گیا نا۔ اب لوگ اگر واپس جانا چاہتے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کا تو کوئی ملک نہیں ہے، نہ افغانستان ہے نہ پاکستان ہے، ایسے لوگ تو ہیں نا۔ اب جب وہاں جائیں گے تو اپنا کام کریں گے، آپ ان کو کیوں روکتے ہو افغانستان جانے سے؟ کوئی اگر آدمی ہے وہ غیر ملکی ہے، وہ افغانستان جانا چاہتے تو وہ جائے، لیکن چونکہ یہاں ہمارا اپنا ایجنڈا تو یہ اتنی سمپل سی بات ہے بغیر صاحب، یہ اتنی سمپل بات ہے کہ وہ افغانستان واپس جانا چاہتے ہیں تو انہیں ہم نہیں، یہ بھی تو سمپل نہیں ہے نا کہ جب یہ لوگ وہاں جاتے تھے اور ان پر زیادہ تکلیف ہوتی تھی تو انہوں نے کہا نا ان کو یہاں روکو، ان کو یہاں انگیج کرو، یہاں تو جنگ یہاں سے شروع ہوئی ہے۔ ٹھیک بغیر صاحب، کیا خطرہ ہے امریکہ کو ان مذاکرات سے، اور وہ کیوں ان مذاکرات کے دوران ڈرون حملوں کا دباؤ برقرار رکھنا چاہتا ہے؟ اصل میں اس جنگ میں تو ہم مجبوری کے تحت گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ امن بھی مجبوری کے تحت لے آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر امن لے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جو گنز سے ہتھیار ہیں وہ ان کے خلاف استعمال ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو خفت اٹھا کر ادھر سے جا رہے ہیں، آپ بھی کچھ خفت اٹھائیں مزید ہمارے ساتھ، کیونکہ آپ ہمارے فرنٹ لائن الائی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بارڈر جس طرح ہم نے پہلے پروپوز کیا تھا کہ اس کو ہم سیل کر لیتے ہیں، لیکن وہ نہیں مانے تھے، نہ افغان حکومت مانی تھی اور نہ امریکن فوجیں مانی تھی، تو وہ چاہتے تھا کہ یہ بارڈر کھلا رہے، یہ آنا جانا رہے، کیونکہ آنے جانے کے میں یہ ہے کہ آف پاک کی جو اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے وہ اس لیے ہائفنیٹ کیا گیا ہے کہ دونوں میں امن یا دونوں میں جنگ برابر ہوگا، جب تک ادھر جنگ ہے ادھر بھی جنگ ہوگا، اور جب ادھر امن ہوگا تو پھر امن ہو جائے گا، تو وہ اس کے ساتھ اس کو منسلک کر رہے ہیں، اور جب منسلک کیا ہے تو پھر وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ آپ اپنے طور پر امن قائم کریں۔ تو یہ سب کچھ کیا طالبان کی قیادت کو جی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ میں رہیں اور آپ امن میں رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اور زیادہ وہاں آگ جل رہی ہے نا، ہم تو تپش میں ہیں۔ لیکن مولانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ملوث ہیں، وہ چپ لگا دیتے ہیں اور ابھی بھی ڈرون حملوں کے ذمہ دار ہماری حکومت ہوگی، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کسی حد تک تو درست ہے، لیکن ایک حد تک جب ٹیکنیکل بات آ جاتی ہے تو وہاں پر ایک سگنیچر سٹرائکس ہوتے ہیں۔ سگنیچر سٹرائکس یہ ہوتا ہے کہ جس گاڑی کا، جس بندے کا یا جس مکان کا وہ پورا جو فگرز ہیں تصویر لے کر اس کو فیڈ کیا جاتا ہے اس پروگرام میں، اور وہ پروگرام دیا جاتا ہے ڈرون کو، تو پھر جب اس کو ریکی کے ذریعے جاسوسی کے ذریعے اس کو تلاش کر لیتے ہیں اور اس سے میٹ کر جاتا ہے، تو اس میں زمینی مدد کی ضرورت نہیں، پھر اس وقت اس میں زمینی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، 6 فٹ 2 انچ اگر اسامہ بن لادن ہے اور کوئی دوسرا ہو سکتا ہے تو وہ بھی اس میں ہمارا جاتا ہے۔ اچھا، تو پھر طالبان کیا کریں اگر خدا نخواستہ ڈرون حملہ ہو جاتا ہے تو طالبان یہ کیسے پتا کریں گے کہ یہ سگنیچر سٹرائک تھی یا یہ چپ والا حملہ تھا؟ وہ تو اس کی رسپانسبلٹی ڈائریکٹ پاکستان پر ہے، پاکستان کی سرزمین ہے، پاکستان کی حکومت ہے، بچہ سقا کی حکومت بھی ہو تو اس نے اپنے لوگوں کو امن دینا ہے باہر کے حملے سے۔ آپ تو قبائلی علاقے کی بات کر رہے ہیں، ادھر ابتباد سے بندے اٹھا کے لے کر چلے گئے اسامہ کو، اس کی ڈیڈ باڈی، آپ حکومت کو کتنا آپ کام دے سکتے ہیں؟ یہ جو جنگ ہے یہ ڈبل گیم ہے، یہ پراکسی وار ہے، اور پراکسی وار میں اس قسم کی چیزیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ تو اگر خدا نخواستہ یہ حملہ ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں حکومت پاکستان اس کی ذمہ دار ہوگی؟ پوری کی پوری ذمہ داری حکومت پاکستان پر پڑے گی، اور میرے خیال میں کہ پاکستان میں پھر امن کا نام لینا مذاکرات کے ذریعے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میں ایک تو چیز اور دیتا ہوں، اس کا یہ بھی طریقہ ہے نا کہ 10 لوگ ہیں طالبان،
اب وہاں ہم بھیجتے ہیں تو وہاں ڈرون ہوتا ہے. تو یہ بھی تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے امن کے لیے ان کو کسی ایسے علاقے میں منگوائیں جہاں سیٹل ایریا ہو, وہاں ڈرون نہ ہو, اور ان سے وہاں مذاکرات کریں. لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے؟ وہ تو ہمیں مطلوب ہے, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ہمیں مطلوب ہے نا. عادل میں یہ دے سکتا ہوں کہ آپ اس ایک ایریا کو تو آج بند ہو جائیں گے. وہ کیسے؟ اس لیے کہ امریکہ کے بہت سارے مفادات پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں. لیکن اگر ہم کیا کریں؟ نیٹو سپلائی بھی بند کر کے دیکھ لیا, کچھ نہیں ہوا. اتنا احتجاج بھی کر کے دیکھ لیے, کچھ نہیں ہوا. اصل کیا میں کریں؟ ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر, ایک ہوتا ہے جو ایکچوئل جو جہاں پر پرک کرتا ہے. اگر وہ بات ہم کریں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر, وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ یہ میرا ریڈ زون ہے یا ریڈ لائن ہے, اس سے اگر آگے جاؤ گے تو پھر میں آپ کے اس جنگ سے آج نکل رہا ہوں. اور اگر اس جنگ سے نکلنے کی پاکستان نے بات کی تو میرے خیال میں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جس کو ہم امریکہ کی جنگ کہتے ہیں, جی جی, اس امریکہ کی جنگ سے نکلنے کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم فوجیں واپس بلا لیں گے قبائلی علاقوں سے. فوجیں بلانا صرف وہ تو ہمارا اپنا علاقہ ہے. ہم آپریشن ختم کر دیں گے. ہم یہ ہے, ہم صرف اعلان کرنے کی بات ہے. کیا اعلان کریں گے بتائیں؟ آپ کی جو یہاں پر جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کا جو مین کاسس بلائے یا سینٹرل پوائنٹ جو تھیم ہے وہ اس پر کہ آپ امریکہ کا ساتھی ہے اس جنگ میں, اس لیے یہ جنگ آپ کے خلاف اس ملک میں لڑی جا رہی ہے, تو پھر اس کی سزا آپ کو دی جا رہی ہے. نہیں تو کیا کریں اگر ہم کہتے ہیں ہم نکلتے ہیں امریکہ کی جنگ سے؟ جی, ہم فوجیں واپس بلائیں گے, تمام قیدیوں کو رہا کر دیں گے اور وہ سب کچھ کریں گے جو امریکہ نہیں چاہتا. آپ یہ فائنلی تو یہی ہوگا, کیونکہ اس کا نقصان امریکہ کو ہوگا یا ہمیں ہوگا؟ آپ یہ بتائیں. ہمیں تو فائدہ ہو جائے گا, امن ہو جائے گا, اور امریکہ تھوڑے سے ڈالر بند ہو جائے گا. یہ بہت سنا امریکہ کی جنگ سے نکل رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا لوگوں کو سمجھائیں کہ امریکہ کی جنگ سے نکلنے کا کیا مطلب ہے. دیکھیں مطیع اللہ, اس میں دو تین چیزیں ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس حوالے سے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں, اور کافی لوگوں کے دیکھیں آپ کے اس ساؤتھ اور نارتھ وزیرستان میں 3 گروپوں کے ساتھ پیس ڈیل ہے جو چل رہے ہیں. ایک گروپ ہے جو اوپر سے امبریلا ہے ٹی ٹی پی, جس کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں ابھی جو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ساؤتھ وزیرستان میں آپ کی ملا نذیر کے ساتھ 2007 میں پیس ایگریمنٹ ہو رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا فائدہ یہ ہوا اس پیس ایگریمنٹ کا, میرا تعلق وہاں سے, کہ آج ساؤتھ وزیرستان کے وزیر احمد ظہیر ٹرائبل کا سب سے بڑا ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ روڈ دیا جائے. انڈیپینڈنٹ روڈ دیا گیا, وہاں پہ لنکس روڈ بن گئے, وہاں پہ کیڈٹ کالج بن گئے, وہاں پہ اسکول بن گئے, سارا کچھ ہو گیا. دیکھیں جو پاکستانی فوج کے پلس پوائنٹ ہے وہ بھی ہمیں بتانی چاہیے, ہماری اپنی فوج ہے. ٹھیک ہے, وہ پیس ایگریمنٹ ہوا ہے, وہ ہمارے سامنے ہے. نارتھ وزیرستان میں حافظ گل بہادر کے ساتھ آپ کی پیس ایگریمنٹ ہے اور آج تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر حقانی کے حوالے سے آپ کا یہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف نہیں لڑ رہا, وہ جدھر لڑ رہا ہے وہ لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جنہوں نے پیس کیا ان کے مطالبات وہ نہیں تھے جو اب یہ میری سر بات سنیں. مطالبات اگر آپ اوورآل سارے دیکھ لیں, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارے قبائلی روایات اس طرح کے ہیں, جب ہمارے جرگے ہوتے ہیں تو ہر بندہ اپنا ایک لسٹ بنا لیتا ہے, لمبی لسٹ ہوتی ہے, 20 ہوتے ہیں, 25 ہوتے ہیں, پھر وہ آپس میں بات چیت ہوتی ہے, پھر اس میں سے وہ جس طرح مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ کچھ ان کے مانیں گے, کچھ آپ کے مانیں گے, تو تب جا کر بات ہوگی. یہ ایک تو یہ چیز. اب آپ نے بات کی ہے کہ امریکہ کی جنگ سے باہر نکلنے والی بات. دیکھیں امریکہ خود وہاں سے افغانستان, بات جو شروع ہوئی تھی نا کہ اگر ڈرون حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کیا کرے, تو انہوں نے کہا امریکہ کی جنگ سے نکلنا. میں آپ کو ایک آسان سے کیا مراد ہے؟ میں سر آپ کو ایک آسان حال بتا دوں. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ اگر آج آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دیتا ہے, وہ بھی این او سی جب تک امریکہ آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ کو نہیں دیتے. ایون آپ کا یہ جو چائنا دوست ہے وہ بھی نہیں دیتا, ایون سعودی عرب کے ساتھ آپ کی کتنے اچھے تعلقات ہے, ٹکا بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, میری بات سنیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ معاشی طور پہ اتنے ولنریبل ہو چکے ہیں, ہمارے حکمرانوں نے اس ملک کو اتنا گرا دیا ہے کہ ہم امریکہ کی جنگ سے نہیں. میری بات سنیں کہ ہم ان کے اس معاشی اتنے بدحال ہے کہ ہم ان کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. سمپل بات ہے. نہیں, لیکن یہ تو آ رہے ہیں, ابھی یہ بھی تو ماننا پڑے گا, یہ بھی تو طے ہونا کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے یا ہماری. میری بات سنیں, یہ تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری جنگ ہے. میری ایک بات سنیں, وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ ہے. تسلی کے لیے, اس میں اپنے آپ کی تسلی کے لیے ایک چیز سے دیکھ لیتے ہیں, اور یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا یہ واقعی امریکہ کی جنگ ہے جس سے ہمیں نکلنا پڑے گا اگر ان مذاکرات پہ جو ہے وہ ڈرون حملہ ہو گیا,
اور اگر یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہماری جنگ ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ڈرون حملے کی صورت میں؟ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک. پروگرام اپنا اپنا گریبان میں بات ہو رہی ہے حکومت طالبان مذاکرات میں کچھ پیش رفت کے حوالے سے. مولانا کفایت اللہ صاحب، یہ جو بار بار ایک بات کی جاتی ہے کہ اگر ڈرون حملہ ہو گیا تو پھر یہ مذاکرات تو تباہ ہو جائیں گے، اور بریگیڈیئر صاحب نے مشورہ دیا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ پھر پاکستان امریکہ کی جنگ سے نکل آئے. تو ہم اس کو امریکہ کی جنگ سمجھ کر اگر نکلیں گے تو اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں، یہ ہماری اپنی جنگ ہے. خیر، آپ کو تو علم ہوگا کہ جنرل مشرف صاحب نے ایک کال پر اپنی سیاسی خارجہ پالیسی کو تبدیل کیا تھا. اپنی جنگ اور دوسرے کو جنگ جاننے کے لیے آپ نے جنگ کے روٹس دیکھنے ہوں گے. 65 میں ہماری جنگ تھی، 71-70 میں ہماری جنگ تھی، 48 میں تھی. ان کی جگہ بھی معلوم ہے، ہم کتنے آگے بڑھے کتنے پیچھے، اور قوم یکسو تھی. یہ جو جنگ ہے یہ کابل سے جلال آباد آئی ہے، اور جلال آباد سے پھر یہ سرخم کے راستے پر پشاور میں آئی ہے، اور یہ آپ کوئٹہ گئی ہے، پھر یہاں سے یہ فارورڈ ہو گئی وزیرستان کے اندر ہے. تو یہ تو ہماری جنگ نہیں ہے، پرائی جنگ ہے. کبھی بھی اگر آپ کی ایک منٹ ذرا صبر تحمل سے، بہت بڑا خون بہا ہے. کبھی بھی ایسا ہوا اگر جنگ ہماری ہے تو ہمیں اس کے پیسے تو نہیں ملے. اس کو تو ہمیں پیسے ملتے ہیں، اور پیسے اس لیے ملتے ہیں کہ مارو اور مارو اور مارو. اس سے یہ لگتا ہے نا اگر افغانستان میں امریکہ کی جنگ نہ ہوتی اور ہم پڑوس میں نہ ہوتے تو یہ ہماری جنگ ہوتی. ہم تو پڑوس میں مارے گئے ہیں، دو سے ہی مارے گئے ہیں. پہلے تو پڑوس میں فائدہ بھی اٹھایا نا بہت. وہ بھی ایک کوشچن ہے، وہ بھی ایک کوشچن ہے. اور یہ جنگ کے علاوہ بھی تو پیسے لیتے ہیں. اب یہ ہماری جنگ کیا لینا دینا ہے؟ شروع کے جو میری اطلاعات ہیں آپ کا اس سے اتفاق ضروری نہیں ہے. شروع کے اندر یہ اطلاعات تھی کہ یہاں سے ٹروپس جایا کرتے تھے اور وہاں پر وہ ڈائریکٹ امریکہ کو مارتے تھے، اور جب طالبان پاکستان جاتے تھے تو وہاں جذبہ اور تازہ ہوتا. تو امریکہ نے کہا بھائی یہ کام کرو، ان کو ادھر انگیج کرو تاکہ یہ تو نہ آئے. اب بھی جو ایک نقطہ بریگیڈیئر صاحب نے بہت اچھا بتایا، اور میں اضافہ کرتا ہوں، اب اگر یہاں امن ہوگا تو لوگ وہاں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جب جائیں گے تو ان کی جنگ تو اور تیز ہو جائے گی، اور ویتنام کی طرح امریکہ شکست کھائے گا. تو آپ چاہتے ہیں یہاں پہ امن ہو، لوگ وہاں جا کے جہاد کریں؟ میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں ٹھنڈی چھاؤں، یہاں پہ ٹھنڈی چھاؤں اور وہاں پہ آگ لگا. وہ اپنے سیر میں تو نہیں کر رہا، یہ ممکن ہے امریکہ کی سیر میں ممکن ہے. میں ممکن نہ ممکن نہ خواہش تو ہے، یہ ہونا چاہیے. میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ ہماری جنگ نہیں ہے مطیع اللہ، یہ ہماری جنگ نہیں مطیع اللہ بھائی، یہ جنگ ہماری نہیں ہے، پرائی ہے. اس کے ہمیں ڈالر ملتے ہیں، جو خدا کے لیے لڑی جا رہی ہے وہ ہماری ہے. نہیں وہ تو ہماری ہے ہی نہیں. تو پھر وہاں پہ ہمیں ایک آدمی خودکشی کرتا ہے، جاتا ہے پھر جائے، لیکن ہماری پالیسی نہیں ہے نا. یہ پرائی جنگ ہے، اسے نکلنا ہو. جی اس کا حل یہ ہے کہ ہمارا جو فوج ہے وہ بارڈر پر چلی جائے، نہ ادھر سے موومنٹ ہو نہ ادھر سے موومنٹ ہو، اور ڈکلیئر کر دے کہ ہم اس جنگ سے امریکہ کے نکل گئے. تو پھر یہ اگر پھر ہمارے خلاف کوئی لڑتا ہے پھر وہ یقیناً ہماری جنگ ہے. بارڈر پہ فوج چلی جائے، رابطے جو ہے روکے اور جنگ سے نکلے. ضروری ہے. اور میرے خیال میں کہ جو یہ نقطہ جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آرمی وڈرا ہو، تو آرمی سرحدوں کے لیے ہے، تو یہ سرحد پر چلی جا سکتی ہے وڈرا کرنے کی بجائے، اور درمیان میں جو لائن آرڈر ہے وہ FCC کے حوالے ہو، اور باقی جو قبائلی طریقہ ہے وہاں پر ظاہر ہے کہ پاکستان کے آئین کا قانون نہیں ہے، وہاں پر لوکل جرگہ سسٹم ہے. تو وہاں پر اگر قاضی کا اسلامی نظام لاتے تو اس میں کوئی قباحت. یہ جو مطالبہ جو ذرائع سے آ رہا ہے کہ شرعی عدالتیں ہوں اور شرعی عدالتیں صرف شورش زدہ علاقوں کے لیے. شورش زدہ اگر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ہی شورش زدہ ہیں اور واقعی ہے بھی، تو میرے خیال میں وہاں پر تو دوسرا قانون ہے نہیں. اگر اسلامی قانون آ جاتا ہے تو پاکستان کے آئین کے تحت ہے. FCR جو ہے FCR سے تو اجمل خان تھوڑی سی پوزیشن سمجھنی ہوگی نا اس کی، کہ آپ کے آئین میں جو فاٹا کو حیثیت دی گئی نا وہاں FCR ہے. تو اگر FCR کی جگہ اس کو ریپلیس ہوتا ہے وہاں شرعی قانون ہوتا ہے، اس پر لوگوں کیا اعتراض ہے؟ پھر ہم دیکھ بھی لیں گے.
ایک خطرہ ہوگا کہ شورش زدہ جب آپ کہیں گے تو پھر اور لوگ سمجھے کہ چونکہ ہم نے شورش نہیں کی اس لیے ہمیں محروم کیا جا رہا ہے، پھر وہ بھی شورش کریں گے. لیکن اگر وہاں تجربہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ملک میں نافذ کرنے میں کوئی جو انہوں نے ڈیمیجز کا کلیم کیا ہے نا، اگر حکومت پاکستان کہتی کہ شورش زدہ تو پھر ان کے ڈیمیجز کو آپ نے میٹ کرنا. متی اللہ، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. دیکھیں آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کے آئین جو ہے جو فاٹا میں ہے، آرٹیکل 247 کو آپ سٹڈی کریں آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ یہاں پہ جو ایم این ایس وہاں سے 12 ایم این ایس 8 سینیٹر بن کر آتے ہیں، یہ بھی سمبولکلی ہے، ان کا آئینی طور پر کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ یہ میری بات سنو، یہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اصل کام قومی اسمبلی کے ممبر سینٹ کا یہی ہوتا ہے نا کہ قانون سازی کرے. یہ آرٹیکل 247 میں یہ قانون سازی کر ہی نہیں سکتے. یہ سمبولکلی ہے. نمبر 1 یہ چیزیں آپ ذرا دیکھیں. ایک دوسرا فنڈامنٹل رائٹ کیوں نہیں کر سکتے نا آرٹیکل 247 میں. مجھے سر ایک منٹ بعد فاٹا ریفارمز کمیٹی کا میں ممبر ہوں. 10 سیاسی جماعتیں ہم اس پہ بیٹھے ہوئے اور متفق کے اس چیز پہ ہمارے 11 سفارشات ہیں. اصل میں مسئلہ یہ کہ وہ تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل میں وہ جو آرٹیکل 247 ہے اس میں بنیادی طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو صدر پاکستان قانون سازی کر سکتے ہیں، وہاں کے لیے پارلیمنٹ نہیں کر سکتے. یہ آرٹیکل 247. لیکن یہ صدر پاکستان ایڈوائز پہ کرتے ہیں نا گورنمنٹ کی. میری بات سنیں. نہیں وہ گورنر کے ایڈوائز، اس کا اپنا نمائندہ ہے، اس کا پولیٹیکل ایجنٹ. دیکھیں پریزیڈنشل سسٹم تو نہیں ہے نا. میری بات سنیں، جو میں آپ کو آرٹیکل 247 جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس کو چیک کریں. میں نے غور سے پڑھا ہوا ہے. یہ ڈسکریشنری پاور ہے. بالکل. میں اکبر خان کی تائید کرتا ہوں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ آئین کا اطلاق نہیں ہوتا. ایک خلا ہے، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ وہاں پہ فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے. یعنی کہ میں کبائی بھی ہوں وہاں کا، میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا؟ اب وہاں پہ ہماری جتنے بھی جرگے ہوتے ہیں پہلے ہم جرگہ کرتے ہیں. جب جرگے میں مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم وہ ابھی بھی شریعت کے تحت کرتے ہیں. ہمارے کافی معاملات ابھی بھی شریعت کے تحت ہو رہے ہیں. پھر مولویوں کو ہم بلا کر بٹا دیتے ہیں. پھر یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے شریعت، یہ تو آلریڈی وہاں پہ. میری بات سنیں، اس وقت وہاں پہ پاکستان کے آئین جو ہے، جو پاکستان کے دوسرے پاکستان میں، وہ وہاں پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو، پہلے ہی نہیں ہے. تو پھر وہ تو بات ہی نہیں. اس لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو سفارشات جب سامنے جو ان کے چیزیں آئیں گی، جب بات چیت ہوگی تو اس میں پھر کہا جائے گا نا جی کہ یہ تو یہ مسئلہ ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ 15 سے کم مطالبات ہیں. ان میں سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جس پہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ. میں وہی بتا سوائے قیدیوں کے رہائی کا جو کے قانون کے تحت جو جن کے خلاف کٹے ہوئے ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ بات اور، میری بات سنیں. یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں ہوں جہاں تک میں ایک طالب علم کے حیثیت سے، کہ اگر ہم نے اس جنگ میں، اگر آپ کے افغانستان میں امن نہیں ہوگا نا تو آپ کبھی بھی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ یہاں پاکستان میں امن ہوگا. میری بات سنیں، امریکہ وہاں سے وڈرال کر رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ. 8 سے 10 ہزار لوگ انہوں نے چھوڑنے وہاں پہ. وہ خود وہاں پہ ناکام ہو کر دم بگا کے بھاگ رہا ہے. ایک منٹ یہ سمجھنا چاہیے. عملاً ابھی بھی افغانستان کے 75% افغانستان پہ طالبان کا عملاً قبضہ ہے. یہ تو کابل تک محدود ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ جو 2014 کے حالات پیش کرنے یہ ہم نے اپنے معاملات کو طے کرنا ہوگا. ادروائز یہ ہو جائے گا کہ وہ امریکہ بھی چلا جائے گا. جس طرح مفتی کا فیصلہ صاحب نے کہا وہ کولیشن سپورٹ فنڈ تو پھر ہمیں نہیں ملے گا. پھر یہ جنگ کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں آگے کے لیے؟ یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک بالکل ہمارے جتنے بھی، اچھا یہ بڑا آسان بات ہے کہ میں سنتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن کیا طالبان افورڈ کر سکتے ہیں؟ میری بات سنیں، کوئی بھی نہیں. اگر وہ کر سکتے تو وہ بات چیت پہ آ جاتے. ابھی کیسے امریکہ کے ہوتے ہوئے اگر وہ افورڈ کر رہے ہیں، میری بات جانے سے انہیں کیا فرق؟ آپ کو بھی کوئی سپورٹ کر رہا ہے، اس کو بھی کوئی سپورٹ کر رہا ہے. کون کر رہے ہیں؟ تو کوئی کر رہا ہے نا. آپ کے دشمن کم ہے، آپ نے کم لوگوں کے ساتھ پنگے لیے ہیں، تو وہ افورڈ کر سکیں گے. سنیں، آپ جب وہ کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر وار لو اینڈ وار، وہ جو بات ہوتی ہے جب آپ کا، دیکھیں اب مسئلہ کیا ہے؟ ہم ان جزویات میں جانے کے بجائے ہم کل کی طرف جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن، دیکھیں سوات میں آپریشن ہوا نا، حالانکہ سوات سیٹل ایریا تھا.
میں آج بھی آپ کو بتا دوں کہ سوات سے آج آپ پاکستانی فوج کو ہٹا دیں، 2 دن کے بعد آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا پوزیشن بنتی ہے، اس لیے سسٹین نہیں ہے۔ آپ کو میں بتا دوں سیاسی جماعتوں کی یا ہماری جو فوج کی واپسی کا، میری ایک بات ہے، ایک سیکنڈ میں ایک آخری فکرہ میں کہوں گا مطیع اللہ جان صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں جتنے بھی سیاسی جماعتیں جس میں میری جماعت مفتی صاحب کے بھی، کیا یہ سیاسی جماعتیں جب سیٹوں کی بات ہوتی ہے، جب منسٹریوں کی بات ہوتی ہے، اس میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ آج جب طالبان کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو اختلافات کی بات ہو رہی ہے۔ اختلافات کیا ہے؟ آپ کے پارلیمنٹ کی کمیٹی، میں کہتا ہوں مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے بندے کو اس میں ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا، حمایت کی گئی ہے۔ آپ کیا بات دیکھیں تو ہوا تھا نا، ہوا تھا نا۔ اب میری بات، آج مفتی کفایت اللہ صاحب کیوں پھر اس بات چیت میں نہیں؟ وہ تو ان کی پارٹی کا ڈسپلن کا معاملہ ہے۔ رحمان صاحب نے مخالفت تو نہیں کی نا مذاکرات کی، مخالفت تو نہیں کی۔ ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ مجھ سے اتفاق نہیں کریں گے، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں، ابھی بھی اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم آگے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ وزیر صاحب نے جو واضح بات کی ہے کہ پاکستان میں امن کے لیے افغانستان میں امن ہونا بھی بہت ضروری ہے، تو افغانستان میں امن کے لیے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے بطور حکومت؟ نہ کریں جی، وہاں حقیقی دہشت گردی ہے، ہمارے پاس خیراتی دہشت گردی۔ جب اب حقیقی دہشت گردی ختم ہو جائے گی تو خیراتی بھی ختم وہاں ہو پہ جائے گی۔ حقیقی دہشت گردی کون کر رہا ہے؟ جو مروج ہے نا امریکہ اور طالبان کی لڑائی ہے، وہ اسٹیک ہولڈر، ہم تو نہیں ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کی نالائکی ہے، وہ ناراض نہ ہو، میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے اس نرم، کہ اسٹیک ہولڈر سے جنگ کے اصل فریق امریکہ اور افغانستان، اس سے زیادہ ہمارا نقصان ہو گیا۔ ہم بہت اچھی طرح بچ سکتے تھے، ایران بچ گیا ہے، اس کا اور طریقہ تھا۔ ترکی بھی تو بچا ہے نا، ترکی مقابلہ نہیں کر سکتا ایران کی طرح، اس نے جا کے محنت کی ہے۔ یہ کون سا ڈاکٹرائن ہے کہ یا تو ہم امریکہ کے ساتھ ہیں یا ہمیں پتھر کے زمانے میں جانا پڑے گا؟ یہ عقل کہاں چلے گئی؟ یا افلاطون کدھر مر گیا ہے کہ وہ جا کر یہ بتایا کہ بھئی ہمارا یہ تیسرا راستہ ہے، آزاد اور غیر جانبدار راستہ۔ حکومت کے طور پہ حکومت کا کیا 2-3 بڑے مطالبے ہونے چاہیے طالبان؟ دیکھیں طالبان کے تو مطالبے ہم نے ڈسکس کر لیے، حکومت کو کیا واضح طالبان کے سامنے مطالبات رکھنے چاہیے کہ اس ملک میں امن ہو جائے؟ کچھ چند اقدامات۔ پہلی بات تو وہ یہ کرے کہ فورسز پر حملہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کریں کہ بے گناہ لوگ نہ مارے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ کریں کہ آئین پاکستان کا احترام کیا جائے۔ اور کیا طالبان کو بطور تنظیم برقرار رہنا چاہیے؟ سیاسی عمل کے اندر قومی ادارے میں میں مفتی صاحب سے یہ بے گناہ کا سر تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ گناہگار پھر کون ہے، پھر کو مارا ہے، یہ بتا دیں، یہ کلیئر کر دیں۔ بتاتا ہوں، وہ ایسا ہے نا کہ ہمارے میاں نواز شریف صاحب نہیں جاتے لڑنے کے لیے، وہاں جاتی ہے بیچاری فوج، تو فوج کا ایک خاص پہچان ہے۔ اب جو ان کو مارتے ہیں تو وہاں تو چھاپا مار جنگ ہے، وہ پھر وردی کو دیکھ کر مارتے ہیں۔ اب وردی کو مارا جائے تو اس پر بھی ہمارا دل دکھتا ہے، لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچے یہاں مرتے ہیں یا جیٹ طیاروں سے وہاں آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو بے گناہ تو بہت زیادہ مارے گئے۔ جنگ جاری رہے نہ یہ کیا وردی کو مارا جائے؟ نہیں، میں نے یہ بتایا کہ گناہگار کون ہے، بے گناہ کون ہے۔ اگر آپ مجھے ماریں گے تو میں پھول نہیں برساؤں گا۔ طالبان کیا میں اس کو ذرا مکمل کروں گا۔ بے گناہ کا معنی ہے کہ جن لوگوں کے جن سے کوئی لینا دینا نہیں وہ مر جاتے ہیں، انہوں نے بندوق بھی نہیں اٹھائی اور وہ فوج میں بھی نہیں ہے، پھر وہ کیوں مرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ تیسرا ہاتھ ملوث ہے۔ جب مذاکرات اور امن ہو جائے گا تو تیسرے ہاتھ کو پکڑنا آسان ہو جائے گا اور ملک کیا مطالبہ حکومت کو کرنا چاہیے؟ کیا یہ مطالبہ ہو سکتا ہے کہ طالبان بطور تنظیم اس کے وجود جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے؟ یقیناً کوئی جو اسلحہ لے کر اس سے بات منوانی تنظیم ہے، اگر وہ سیاسی راستہ اختیار کرتے ہیں اور ہتھیار رکھ لیتے ہیں، اور نام تبدیل کرنا بھی اس میں ہو سکتا ہے، نام تبدیل کرے یا نہ کرے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو پریکٹیکل بات یہ ہے کہ اگر وہ امن کا راستہ اختیار کرتے ہیں، پاکستان کے سٹیزن کے طور پر، ایک تنظیم کے طور پر، وہ سیاسی تنظیم کے طور پر رہ قومی ادارے میں قومی اداری میں مین سٹریمنگ اس کی ہو جائے۔ اور دوسرا بات میں جو اجمل صاحب نے کی، یہ جو ہمارا علاقہ تھا ٹرائبل، یہ سب سے پرامن علاقہ تھا۔ آپ کہتے ہیں کلاشنکوف کلچر، وہ باقی پاکستان میں ہوگا، ہمارے ہاں کلاشنکوف کلچر بہت پہلے سے تھا، ہتھیار بھی تھے، ہم پرامن تھے۔ ہم 9/11 سے پہلے ہم پر مطلب کہ روس کی جنگ ہوئی پھر بھی ہم پرامن تھے، ہتھیار آ گئے پھر بھی ہم پرامن تھے، ہمارے ہاں قانون نہیں تھا، آئین نہیں تھا، پھر بھی ہم پرامن تھے۔ یہ 9/11 کے بعد جو ہم امن میں نہیں رہے،
مین وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو جنگ باہر سے جو مسلط کی گئی وہی ایک سینٹرل نقطہ ہے، اور باہر سے مسلط سے مراد غیر ملکی وہ عسکریت پسند بھی ہے جو یہاں پہ بالکل وہ بھی ہے، ہمارے اپنے بھی ہے، اور باہر کے جو بار وہ بھی ہے۔ حکومت پاکستان کا کیا مطالبہ ہونا چاہیے؟ کچھ تو انہوں نے بتایا کفایت دیکھیں میری ایک بات سنیں متی اللہ جان، اس وقت ایک بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ اس وقت جو پیس ٹاک ہو رہی ہے اس کو ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے، سپورٹ بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، بہت زبردست کام ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن کم از کم ایک چیز تو سامنے آ جائے گی کہ کیا کون اس میں ہڈل بن رہا ہے، ایک چیز کلیئر ہو جائے گی نا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی اس پہ جو آپ کا جو کوشچن تھا کہ اس میں حکومت پاکستان کا کیا مطالبہ ہونا چاہیے، وہی میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں حکومت پاکستان کا فرسٹ مطالبہ یہ، بلکہ حکومت پاکستان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہماری جان، پاکستان کے عوام کی جان اور مال کی تحفظ وہ ان کی ڈیوٹی ہے، یہ آئین پاکستان میں کہتے ہیں، اور یہ تمام میری بات کو رہا کر کے ڈیوٹی پوری ہو جائے۔ سر میری بات سنیں، میں ایک بات کو سمجھتا ہوں، جو حکومت عوام کی جان و مال کی تحفظ نہیں کر سکتی اس کو حکمرانی کا کوئی حق نہیں۔ یہ آپ نے بیان دے دیا نا، یہ تو سیاسی بات تو آپ نے کر دی۔ مجھے یہ بتائیے یہ جو قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ ہے، دیکھیں میری کیا یہ قیدی رہا ہونے سے آپ کو میں بتا دوں جو آپ کے 15 مطالبات جو ابھی آپ کے یہ جو سامنے پڑے، چلیں ان کو چھوڑیں، اگر یہ مطالبہ ہوتا ہے، میری بات سنیں، میں پھر وہی کہوں گا کہ اس چیزوں کو جب ان کے مطالبات، جب حکومت کے مطالبات، حکومت دیکھیں حکومت نے بھی تو ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، حکومت کے بھی تو کام کر رہے ہیں، تو ان کے مطالبات جب آپ نے سامنے آئیں آپ کی کیا رائے کیا ہے بطور ایک سیاستدان؟ قیدیوں کو رہا کرنا چاہیے؟ میری بات سنیں، میری اور یہ خطرناک میری ایک بات سنیں، اگر اس چیز کی گارنٹی ہو جائے کہ اس ملک میں امن آئے گا تو اس میں کوئی کباہت نہیں۔ کفایت اللہ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کسی قانونی طریقہ کار کے ان قیدیوں کو رہا کیا جا سکتا ہے یا کوئی قانونی طریقہ؟ آپ لوگوں نے یہاں چوروں کو نہیں چھوڑا این آر او میں، ایسا ایک اور این آر او آ جائے گا ملک کے امن کے، لیکن وہ اب عدالتوں کے چکر بھی تو لگا رہے ہیں نا بعد میں۔ نہیں، ان کو تو معاف کر دیا نہیں، ان کو تو آپ جب فریق سے مطالبہ آپ نے ان کی حیثیت تسلیم کیا تب مذاکرات کرتے ہیں نا، وہ اسٹیٹ تو نہیں ہے، لیکن آپ نے تسلیم کیا تو پھر آپ وہ کہیں ہمارے قیدی آپ کے پاس رہے ہیں اور آرام سے مذاکرات کرتے ہیں، لیکن اس میں اسٹیٹ کی تو کوئی بندہ نہیں ہے جو مذاکرات کر رہا ہے، یہ تو اسٹیٹ کی تو طرف پھر گپ لگا رہے ہیں، پھر گپ لگا رہے ہیں، نامزد لوگ نا اسٹیٹ اختیار دیا ہے تو کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک قانون سازی کی ضرورت ہوگی۔ میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اگر شرعی نظام کا مطالبہ وہ کرتے ہیں پاکستان کے علاقوں میں فاٹا سے اس طرف، تو اس میں اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے ایک آئین کے اندر گنجائش موجود ہے، اور اگر یہ مطالبہ ہوتا ہے فاٹا کے اندر تو یہ بہت آسان ہے، وہاں آئینی انخلا موجود ہے، ایف سی آر چلا جائے گا، وہاں شرعی نظام آ جائے گا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ماڈل ہوگا انشاءاللہ۔ تو قیدیوں کے حوالے سے قیدیوں تبادلے تو ہوں گے، ان کے پاس مغوی ہے وہ چھوڑیں گے، ان کے پاس قیدی یہ چھوڑیں گے، چھوڑنے تو پڑیں گے نہیں۔ دنیا میں جب بھی مذاکرات کے ٹیبل پر جب بھی فیصلہ ہوا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات جو ہوئی ہے قیدیوں کی رہائی، اور پھر جنرل منسٹری عام معافی، اور پھر یہ بات ہوا ہے کہ اس علاقے کو جو شورش زدہ ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ اس کو مین اسٹریم اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں چلیں۔ ابھی بہت سارے مطالبات کی وضاحت تو شاید کچھ دیر میں ہو یا آج یا کل میں، مگر ذرائع سے جو مطالبات سامنے آئے ہیں بظاہر اس میں تو یہ نہیں لگتا کوئی ایسا مطالبہ ہے کہ جس مشکل وہ نہیں ہے جس کو جو چیزیں کو سامنے جب آ جائے گی نا مکی اللہ جان تو پھر پتا چلے گا، یہاں سے بھی تو کوئی لسٹ آئے گا نا، یہاں سے بھی کوئی شرائط جائیں گے، وہاں سے آئیں گے، تو آپس میں جب بات ہوگی اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ پھر متی اللہ جان صاحب آپ لوگ بتا دیں گے پاکستان کے عوام کو کہ غلطی کہاں پہ، جدھر غلطی ہوگی تو پاکستان کے عوام تو ایک پیج پہ آ جائیں گے۔ چلیں قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ جو بات کہہ رہی کہ ہم امن کو چانس دے رہے ہیں، نہیں، ہم امن چاہتے ہیں، اور چانس کی بات نہیں، ہم امن چاہتے ہیں، امن ہماری بقا ہے، امن ہماری طرف، ہم سے مراد پاکستانی عوام، پاکستانی عوام ہے، اس کا ایک ایک انچ کی زمین ہے، ایک ایک فرد ہے، ایک ایک بغیر کسی تفریق۔ ہاں ہم امن کو چانس دیتے ہیں، اس پر صرف تشویش نہیں ہے بلکہ تشکیک بھی نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اس ملک میں امن آنا چاہیے، اور امن اتنی ضروری ہے کہ اگر امن نہیں ہوگا ملک میں تو پھر یہ ہم روزانہ لاشیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک،
مفتی کفایت اللہ صاحب، بریگیڈیئر صاحب نذیر محمد صاحب اور اجمل وزیر صاحب، آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. جہاں پہ اتنی جانوں کی قربانی دی گئی، وہاں پہ کچھ ذاتی اناز اور مفادات کی قربانی انتہائی ناگزیر ہو چکی ہے. پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے یہ بہت ضروری ہے. مطیع اللہ جان کو اپنا گریبان سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.